अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीद के नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमने मद्दात के सिलसिला में मद्दात की जो वजूहात हैं फ़ायदे मक्किया में हमने वो सब पढ़ा था। तो आज हम फ़ायदे मक्किया के साथ साथ तजवीदी गाइड को भी साथ लेके फिर उसी सबक को रिपीट करेंगे, ताकि जो दोबारा ये सबक थोड़ा सा मुश्किल है तो रिपीट करने से दोबारा समझ में जो फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह याद करने में समझ भी आएगी। तो आइए ये देखिए, ये तीसरी फसल है। तीसरी फसल मिक़दार और औजूह मद के बयान में। तीसरी फसल मिक़दार यानी एक तो ये है कि इतनी मिक़दार कितनी होनी चाहिए, तूल में कितनी होनी चाहिए, तवस्सुत में कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इनमें मुख्तलिफ अक़वाल है ना कि तूल में 4 अलिफ या 5 अलिफ, तवस्सुत में 2, 2.5 या 4 अलिफ। तो ये मिक़दार एक तो इसके मतलब हमने ये हासिल करनी है मालूमात, और दूसरी जो वजूह निकलती हैं मद की वजूहात, औजूह मद, वजूह की जमा है औजूह, इसकी जो निकलती हैं उनमें से कौन कौन सी जायज़ हैं और कौन कौन सी नाजायज़ हैं। असल में मसला ये है यहाँ पर कि आम जिंदगी में भी और मुख्तलिफ मामलात में कवी को तो ज़ईफ़ पर तरजीह हो सकती है, लेकिन ज़ईफ़ को कवी पर तरजीह नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मैं नमाज में आदमी कोई ये सुन्नतें पढ़ ले, नफल पढ़ ले और उस फ़र्ज पढ़े ना, तो उसकी सुन्नतें और नफल का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसने फ़र्ज नहीं पढ़े तो। हाँ, अगर उसने फ़र्ज पढ़ा है और उसके बाद सुन्नतें पढ़ी हैं, नफल पढ़े हैं, तो फिर उनका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर कवी को फ़र्ज कवी है, सुन्नत और नवाफिल उसके मुकाबले में ज़ईफ़ हैं। और अगर हमने सुन्नत को तरजीह दे दी तो ये ऐसे ही है जैसे ज़ईफ़ को कवी पर तरजीह देना। तो ये है औजूह मद। इसमें ये चीज़ें बयान होंगी कि कौन सी वजूहात, तो ये बताएंगे आपको कि या तो बराबर की वजूहात, यहीं शुरू में आप समझ लें, या तो बराबर की वजूहात जायज़ होंगी या कवी को जो ज़ईफ़ पर तरजीह है वो वजह जायज़ होगी। ये दो चीज़ बातें समझ लें मुख्तसर कलाम, कि या तो कवी को ज़ईफ़ पर तरजीह और या बराबर। अगर आप तरजीह नहीं दे सकते कवी को तो बराबर कर लो। तो अब क्या है, ये नहीं हो चलेगा कि बराबर को कवी को, ये ज़ईफ़ को कवी पर तरजीह देना, ये नहीं होगा। हाजी साहब, हाफिज रमजान साहब आए हैं जी। हाफिज सर अभी तो रमजान मेरे ख्याल कोई भी नहीं आया। आए हुए हैं। हाँ, इब्ने कमर आया है। आदिल, जी 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 आदिल आप पढ़े थे सवाल। भाई। तीसरी फसल। जी, तीसरी फसल मिकदार और ऊजह मद के बयान में मद्द आरिज और मद्द लीन आरिज में 3 वजह हैं: तूल, तवस्सुत, कस्र। फर्क इतना है कि मद्द आरिज में तूल ऊला है, इसके बाद तवस्सुत, इसके बाद कस्र का मर्तबा है। बखिलाफ मद्द लीन आरिज के इसमें पहला मर्तबा कस्र का है, इसके बाद तवस्सुत का, इसके बाद तूल का। आप समझे, अब अब मालूम करना चाहिए। कोई बंदा ऐसा कर दे कि मद्दे आरज वक्फी में तूल, तवस्सुत, कसर जब तीनों जायज हैं, मद्दे आरज लीन में कसर, तवस्सुत, तूल तीनों जायज हैं, तो मद्दे आरज वक्फी में तो वो करे कसर और मद्दे लीन आरज में करे तूल। तो अब मद्दे आरज वक्फी जो है वह मद्दे लीन आरज से कवी है, तो जो मद्दे आरज वक्फी है उसमें उसने कम कर दी और मद्दे लीन आरज ने ज्यादा कर दी, तो ये है कवी पर ज़ईफ को तरजीह। अब ये कह रहे हैं या तो एक जैसी रखो कि मद्दे आरज वक्फी में भी तवस्सुत कर लो और लीन में भी तवस्सुत कर लो, मद्दे आरज वक्फी में भी कसर कर लो, लीन में भी कसर कर लो,
मद्दे आरज वक्फी में भी तूल कर लो, लीन में भी तूल कर लो, तो फिर तो जायज है। लेकिन अगर तुम हाँ, या ये जायज है कि मद्दे आरज वक्फी में तूल कर लो, मद्दे लीन में तवसत कर लो, क्योंकि ये कवी को ज़ईफ पर तरजीह है। या ये कर लो कि मद्दे आरज वक्फी पर तूल कर लो और मद्दे लीन में कसर कर लो, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये ठीक नहीं है कि मद्दे आरज में आपने कसर कर ली और मद्दे लीन में आपने तवसत या तूल कर लिया। अच्छा समझिए ना। हाँ चलिए आगे जी। जी, अब मालूम करना चाहिए कि मिकदार तूल की क्या है। तूल की मिकदार 3 अलिफ है और तवसत की मिकदार 2 अलिफ है, और एक कौल में तूल की मिकदार 5 अलिफ और तवसत की मिकदार 3 अलिफ है, और कसर की मिकदार दोनों कौल में 1 ही अलिफ है। हाँ, अब ये है कि आपके पास 2 पैमाने आ गए हैं, ठीक है, 2 पैमाने आ गए हैं। एक है 5 अलिफ तूल, एक है 4 अलिफ तवसत, एक है 3 अलिफ और एक है 4 अलिफ। तो अगर आपने तूल में 4 अलिफ करना है तो फिर तवसत में 3 अलिफ रखना है, और फिर हर जगह पर 4 अलिफ ही करना है। ये नहीं है कहीं 4 अलिफ कर लिया कहीं 5 अलिफ कर लिया, ये नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरह तवसत में अगर आपने 3 अलिफ किया है तो फिर हर जगह 3 अलिफ ही करना होगा, और कसर की मिकदार हर जगह 1 ही अलिफ है, ठीक है। अब आगे चलिए जी, फायदा, मद्दे लाजिम की चारों किस्मों में तूल आलत तसावी होगा, यानी बराबर होगा। और ये बात नहीं है, मेरी बात सुनो, ये नहीं है अगर 4 किस्में हैं तो सब में 5 अलिफ अगर करना है तो सब में 5 अलिफ करना है, अगर 4 अलिफ करना है तो सब में 4 अलिफ करना है। ये नहीं है मुसक्कल पर 5 अलिफ कर लें और मुखफ़फ़ पर 4 कर लें, या मुखफ़फ़ पर 5 कर लें और मुसक्कल पर 4 कर लें, ये नहीं होगा, ये मतलब ये। फिर पढ़िए। मद्दे लाजिम की चारों किस्मों में तूल आलत तसावी होगा, और बाद के नजदीक मुस्तक़ल में ज्यादा मद है, यानी मुसक्कल में और तूल 5 बाद अलिफ वाला कर लो, और बाद कहते हैं कि मुखफ़फ़ में तूल 5 अलिफ वाला कर लो। ये कहते हैं ऐसा नहीं है, जमहूर यानी ज्यादा कुर्रा यही कहते हैं कि ये बराबर होना चाहिए। अगर 5 अलिफ किया है मुसक्कल में तो मुखफ़फ़ में भी 5 अलिफ ही करें, अगर 4 किया है तो मुखफ़फ़ में भी 4 अलिफ करें। समझाइए बात जी की। जी जी आगे चलिए जी, फायदा, हरफ मौकूफ मफ्तूह के कबल जब हरफ मद्दा या हरफ लीन हो, मसलन आलमीन, ला गैर, तो 3 वजह वक़्फ में होंगी। समझाइए बात की, मकतूल फिर पढ़ो माल इस्कान। ये एक दफा फिर पढ़ो। जी हरफ मकूफ जी, हरफ हरफ मौकूफ मफ्तूह के कबल जब हरूफ मद्दा या हरफ लीन हो, या यहाँ देखो मसलन आलमीन में, आलम। मेरी बात सुनो, आलमीन में मकूफ कौन सा है? नून, इसके ऊपर है जबर। मकूफ मफ्तू क्या हुआ यहाँ पर? नून हो गया आलमीन में, और इससे पहले या मद्दा है, ठीक है, ये बात की है। और ला ज़ईर में ये रा जो है मकूफ है, उसके ऊपर जबर है, और इससे पहले याए याए लीन है। यहाँ पर या मद्दा है, यहाँ या लीन है, और दोनों के ऊपर जबर है मकूफ अला के ऊपर। फिर बोलो अब यहाँ से। जी, हरफ मौकूफ मफ्तूह के कबल जब हरफ मद्दा या हरफ लीन हो, अब मुझे बताओ ना, मसलन यहाँ बताओ, आलमी। यहाँ पर दोनों मिसालों में मकूफ अला कौन सा है? मौकूफ नून है, यहाँ पे हाँ? नून, और आगे? आगे रा जो है वो मौकूफ है। हाँ, और इनसे पहले क्या है? एक जगह पर हरफ मद है और दूसरी जगह पर हरफ लीन है। और एक तो आगे क्या कहते हैं? चलो मद्दे, आगे चलो। तो 3 वजह वक़्फ में होंगी, तूल माल इस्कान, तवस्सुत माल इस्कान,
قصر مال اسکان. ہاں اور اگر اب مثالوں پر آؤ. عالمین میں آپ طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر جی سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وقف بالاسکان ہے نا، یہاں پر روم شمام تو ہوگا ہی نہیں. لا ضیر میں طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں. تو 3 وجہ ہو گئی نا، عالمین پر بھی اور لا ضیر پر بھی 3 وجہ ہیں، اور 3 وجہ یہ ہوں گی. بولو پھر. طول مال اسکان، توسط مال اسکان، قصر مال اسکان. کیا مطلب ہے اور طول مال اگر اسکان کا؟ حرف طول مال اسکان کا مطلب کیا ہے؟ طول مال اسکان مطلب اگر پہلے ہم طول مد کریں گے اسکان کے ساتھ، ہاں یعنی تو وقف بالاسکان میں طول کے ساتھ مد کر سکتے ہو، وقف بالاسکان کے ساتھ میں توسط کے ساتھ مد کر سکتے ہو، وقف بالاسکان میں قصر کے ساتھ مد کر سکتے ہو. یعنی تینوں جہاں وہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے، اور اب آگے چلو. جی. اور اگر حرف موقوف مکسور ہے تو وجہ عقلی 6 نکلتی ہیں. اس میں سے 4 جائز ہیں: طول، توسط، قصر مال اسکان، قصر مال روم. یہ 4 جائز اور ہو گئے. طول، ٹھیک ہے نا، طول، توسط، قصر اسکان کے ساتھ. اور بنتی تو اس طرح ہے کہ طول، توسط، قصر مر روم کے ساتھ، لیکن قصر مر روم میں طول اور توسط ہوتی نہیں، تو باقی بات آ گئی 4: طول، توسط، قصر مل اسکان. اگر اسکان کے ساتھ وقف کریں طول 1، توسط 2، قصر 3، اور روم کے ساتھ وقف کریں تو قصر 1، 4 ہو گئے. اور طول، توسط، بولیے آگے. اور طول، توسط مال روم غیر جائز ہے، اس لیے کہ مد کے واسطے بعد حرف مد کے سکون چاہیے، اور روم کی حالت میں سکون نہیں ہوتا بلکہ حرف متحرک ہوتا ہے. اور اگر حرف موقوف مضموم ہے، مثلا نستعین کے، تو ضرب عقلی یہاں پر 3 طرح کا وجہ وقف نو ہو ہے. سکتا ہے نا. بات سنو، یہاں پر 3 طرح کا وقف ہو سکتے ہیں. مکمل ساکن کر دو تو وقف بالاسکان ہے، مکمل ساکن کر کے ہونٹ گول کر دو تو وقف بالاشمام ہے، اور اگر تیسری حرکت کا تیسرا حصہ ظاہر کر دو تو وقف بالروم ہے. تو عقلی وجہ نکلتی ہیں 9. بولو 9 میں سے 7 جائز ہیں، جو وہی 2 ناجائز ہیں جو پیچھے ناجائز تھی. بولیے اب. جی. تو عقلی وجہ 9 ہے: طول، توسط، قصر مال اسکان، طول، توسط، قصر مال اشمام، قصر مال روم. یہ 7 وجہیں جائز ہیں، اور طول، توسط مال روم غیر جائز ہیں، جیسے کہ پہلے اب معلوم ہو آئیے چکا. یہی باتیں ہم چل کے نا دیکھتے ہیں تجویدی گائیڈ میں. وہی چیزیں یہاں آ گئی. اب عبد المنان پڑھو بیٹا. جی. پڑھو. مد کی وجوہات کا بیان. مد عارض اور مد لین میں موقوف علیہ اگر مفتوح ہے تو چونکہ یہاں وقف بالاسکان ہوگا، اس لیے مد کی 3 وجہیں ہوں گی اور تمام جائز ہیں. وہی بات آ گئی نا جو میں نے پیچھے ہم نے پڑھی ہے. جی. اب یہاں پر نقشے میں آ گیا ہے. یہ ہم نے مد عارض وقفی کی اوپر مثال ہے، نیچے مد عارض لین کی مثال ہے. اب مد عارض وقفی میں وقف بالاسکان کریں گے کیونکہ زبر ہے نا، لین میں بھی اسکان کریں گے تو کیا ہوگا؟ طول، بولو بھائی. طول، توسط، قصر مال اسکان. یہ 3 وجہ ہو گئی. ٹھیک ہے، آگے. الیوم، ہیلو، قصر. جی کر سب. الیوم بولو نا. میں قصر، توسط اور طول مال اسکان. فرق کیا ہے؟ عارض وقفی میں طول بہتر ہے، اس کے بعد توسط ہے، اس کے بعد قصر ہے، اور مد عارض لین میں قصر بہتر ہے، پھر توسط ہے، پھر طول ہے. کیوں؟
اس لیے کہ یہاں پر حرف مدہ قوی ہے، یہاں پر مد کر رہے ہیں حرف لین پر، یہ حرف مدہ نہیں ہے، اس کو صرف مشابہت کی وجہ سے یہاں پہ ہم مد کریں گے۔ تو اس میں اچھا اب اس میں قصر بہتر ہے، مد نہ کرنا ایک الف کی مقدار میں رکھنا بہتر ہے، اور اس سے بہتر آگے توسط بھی جائز ہے، طول بھی جائز ہے، لیکن بہتر قصر ہے۔ لیکن مد عارض وقفی میں طول بہتر ہے، پھر توسط ہے، پھر قصر ہے۔ اب آگے چلو۔ مد عارض اور مد لین کا موقوف علیہ اگر مکسور ہے تو وقف چونکہ بالاسکان اور بالروم ہوگا تو پھر اس کی 6 وجوہ نکلیں گی، اس میں 4 وجوہ جائز ہیں اور 2 ناجائز ہوں گی۔ اب دیکھو جو جائز ہیں پہلے ہم نے وجوہ نکالی ہیں، اب جو جائز ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں، ان کے اوپر یہ یس کا نشان لگا دیا ہے، اور جہاں پہ نہیں جائز ان کے اوپر کراس کا لگا دیا ہے۔ الرحیم پہ وقف کریں اسکان کے ساتھ تو آپ طول بھی کر سکتے ہیں، توسط بھی کر سکتے ہیں، قصر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ چونکہ زیر ہے تو روم بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر طول نہیں ہوگا، جائز ہی نہیں ہے، نکلتی ہے لیکن جائز نہیں ہے، توسط بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر سبب مد نہیں ہے یہ مد کا، کیونکہ وہ میم کی زیر جب راؤنڈ کریں گے تو حرکت محسوب پڑی جائے گی، متحرک ہوگی میم، تو سبب مد نہیں ہوگا، تو یہاں پر طول توسط نہیں ہوگا، صرف ایک الف کی مقدار میں قصر یہاں پہ جائز ہے۔ تو 6 میں سے 6 3 یہ اور 3 یہ، 6 میں سے یہ 4 جائز ہو گئی اور 2 ناجائز ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے آگے غیر میں۔ غیر، قصر، اوپر پتہ توسط۔ کیا فرق کیا ہے؟ اوپر ہم نے آپ کو رکھا ہے مد عارض وقفی کی مثال دی ہے، ٹھیک ہے نا، نیچے ہم آپ کو اب مد عارض لین کی مثال دے رہے ہیں جی۔ قصر میں جائز ہے، توسط میں جائز ہے، طول میں جائز ہے، مال اسکان۔ قصر میں جائز ہے، اگر روم کے ساتھ وقف کریں تو قصر جائز ہے، توسط اور طول ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ جی آگے چلیے۔ مد عارض اور مد لین عارض میں موقوف علیہ اگر مضموم ہوگا تو وقف چونکہ بالاسکان بالروم بالاشمام ہوگا تو 9 وجوہات ہوں گی، ان میں 7 جائز اور 2 ناجائز ہوں گی، جیسے نستعین میں اسکان کے ساتھ طول جائز ہے، توسط آپ بھی ایسے جائز بولے، ہے۔ نستعین میں طول توسط قصر مال اسکان جائز ہے، جائز ہے، اس کے یہ ہم نے یس کا نشان دیا ہوا نا، اس کو آپ نے جائز کہہ لینا ہے۔ نستعین میں طول توسط قصر اسکان کے ساتھ جائز ہے، مال کا مطلب ہے ساتھ، اسکان کے ساتھ جائز ہے۔ اگر یہاں پر وقف بالاسکان کیا ہے، اور وقف بالاشمام کسے کہتے ہیں بتاؤ عبد المنان؟ جی وقف بالاشمام کسے کہتے ہیں؟ وقف بالاشمام بھول گیا آپ کو؟ جی کرشم اتنی دیر نہیں لگتی نا، جی۔ دلچسپی رکھا کرو سبق میں۔ وقف بالاشمام جو وقف پیش پر ہوتا ہے، جی کیسے ہوگا وقف بالاشمام؟ پیش جیسے پر اسکان بھی ہوتا ہے، روم بھی ہوتا ہے۔ جی الرحمن نہیں یہ غلط ہے، حاجی صاحب آپ بتائیں، نستعین۔ جی اس کو بتائیں آپ۔ جی پیش کا اشارہ دینا، صرف اشارہ دینا، ہونٹ گول کر کے ہونٹ گول پیش کا کر کے اشارہ پیش دیتے کا ہیں۔ اشارہ دینا۔ نستعین بعد میں ہونٹ گول کر دیے، نستعین بعد میں ہونٹ گول کر دیے، نستعین بعد میں ہونٹ گول کر دیے۔ استاد محترم ایک سوال ہے،
جی بولو، زور سے بولو. ایک سوال کرنا ہے ساتھ محترم، ہم جب روم کرتے ہیں تو یعنی کہ وہاں پہ مقدار مد تو ختم ہو گئی، اگر جب ہم اشمام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اشارہ نہیں دے رہے، صرف وہ ہونٹوں کے ساتھ اشارہ کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پہ تینوں جائز ہیں. ہاں صرف اشارہ دینا ہے نا، کیونکہ جس کے حرف کے اوپر ٹھہر رہے ہیں وہ ہے تو ساکن ہی نا. روم میں وہ جب جس کے اوپر وقف کر رہے ہیں وہ ساکن نہیں ہے، متحرک پڑھا جاتا ہے، تیسرا حصہ ہی پڑھا جائے ہے تو متحرک، تو اس لیے وہ سبب مد ختم ہو جاتا ہے. تو جب سبب مد ختم ہو گیا تو پھر قصر ہی رہ جائے گا، توسط اور طول نہیں ہو سکتا. جی جی ٹھیک. نستعین میں بولو عبد المنان، گھر جا کر کتاب کھول کر پڑھا کرو. جی. بولو. نستعین سبق کے بعد میں جو کل والا سبق ہے، آج والا سبق بھی 2-3 مرتبہ پڑھو، جو کل سبق پڑھنا ہے اس کو بھی 2-3 مرتبہ پڑھو. بولو. جی. نستعین. نستعین میں اسکان کے ساتھ طول جائز ہے، توسط بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے، اور اشمام کے ساتھ طول جائز ہے، توسط بھی جائز ہے اور قصر بھی جائز ہے. اور نستعین میں روم کے ساتھ طول ناجائز ہے، توسط بھی ناجائز ہے اور قصر جائز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا اب آ گئی آگے، ہم نے مد عارض وقفی کی مثال لی ہے، اب مد عارض لین کی لیں. جی بولو. قول. جی. قول قصر اسکان میں قصر بھی جائز ہے، توسط بھی جائز ہے، طول بھی جائز ہے. فرق کیا ہوا؟ یہ نستعین اور قول میں فرق کیا ہوا؟ فرق کیا ہوا؟ کیوں یہ دوبارہ جی. بیان کیا ہے؟ کہ وہاں پر قول میں اسکان کے ساتھ قصر زیادہ ٹھیک ہے، ہاں توسط اس کے بعد، اور طول تیسرا اینڈ درجہ پر ہے. ٹھیک ہے، لیکن مد عارض وقفی میں طول بہتر ہے اور مد عارض لین میں قصر بہتر ہے. ٹھیک ہے چلو آگے. جی. اگر اشمام کے ساتھ وقف کریں تو قصر جائز ہے، توسط بھی جائز ہے اور طول بھی جائز ہے. اور اگر روم کے ساتھ وقف کریں؟ قصر جائز ہے، توسط ناجائز ہے اور طول بھی ناجائز ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے اب بات کی؟ جی جی. اب ہم فائدے بقیہ میں پھر چلتے ہیں. اچھا جی، اب آؤ یہاں پر فائدہ. آج سب اب آپ آئیں. اس کے بعد جی میں اس سے سنتا ہوں. حافظ رمضان آپ ہیں؟ نہیں ہے. اچھا حاجی صاحب پڑھیے ذرا. جی. آئے تھے. فائدہ، جب مد عارض یا مد لین کئی جگہ ہوں تو ان میں تساوی اور توافق کا خیال رکھنا کیا چاہیے. مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ مد عارض یا مد لین مختلف کٹھی ہو گئی ہیں، تو ان میں اب یہ یاد رکھنا چاہیے 2 باتیں. ایک تو اگر آپ نے طول کیا ہے تو سب جگہوں پر طول ہی کریں، اور اگر طول میں آپ نے 5 الف کا قول اختیار کیا ہے تو پھر سب جگہ 5 کریں. اگر طول میں 4 الف کیا ہے تو سب جگہ 4 کریں. اسی طرح توسط میں اگر آپ نے 2.5 الف کا کیا ہے تو سب جگہ 2.5 کریں، اور اگر 4 الف کا کیا ہے تو سب جگہ 4 الف کریں. اور اگر توسط میں آپ نے 4 الف کیا ہے تو پھر طول میں 5 الف کرنا پڑے گا، اور اگر طول میں آپ نے 4 الف کیا ہے تو توسط میں پھر 2.5 الف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ ہے مطلب تساوی ایک جیسی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہیں 5 الف کر لی کہیں 4 الف کر لی، ایسا نہیں ہوگا. توافق ایک جیسی، موافق ہوں. یعنی بولے آگے چلیے حاجی صاحب. یعنی اگر ایک جگہ مد عارض میں طول کیا ہے تو دوسری جگہ بھی طول کیا جائے. ہاں اگر توسط کیا ہے تو دوسری جگہ بھی توسط کرنا چاہیے. اگر قصر کیا ہے تو دوسری جگہ بھی قصر کرنا چاہیے. ایسا ہی مد لین میں بھی جب کئی جگہ ہوں تو توافق ہونا چاہیے، اور جیسا کہ طول توسط میں توافق ہونا چاہیے ایسا ہی یہ ہے ایسا ہی مقدار طول اور توسط میں. یعنی اگر ایک جگہ 5 لی ہے تو پھر سب جگہ 5 ہی لیں، اگر ایک جگہ 4 لیا ہے تو پھر سب جگہ 4 لیں.
اگر ایک جگہ 2.5 لیا ہے تو سب جگہ 2.5 لیں، یہ مطلب ہے۔ مقدار طول توسط میں بھی توافق ہونا چاہیے جی۔ مثلاً اعوذ اور بسملہ سے رب العالمین تک فصل کل کی حالت میں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں پہ ہم ٹھہرے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بھی ٹھہرے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہ طول توسط قصر مع الاسکان اور قصر مر رہا ہوں، زیر ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ طول توسط قصر مع الاسکان اور قصر مر رہا ہوں، اور رب العالمین میں صرف وقف بالاسکان ہے تو یہاں پر طول توسط قصر مع الاسکان ہوگا۔ تو 4 مرتبہ پڑھیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دیکھو 1 مرتبہ پڑھیں طول کریں، اور بسم اللہ میں آپ پڑھیں 4 بجے، پھر اعوذ باللہ میں توسط کریں اور بسم اللہ میں پڑھیں 4 بجے، پھر اعوذ باللہ میں قصر مع اسکان کریں تو بسم اللہ میں پڑھیں گے 4 بجے، پھر اعوذ باللہ میں قصر مع روم کریں تو بسم اللہ پڑھیں گے 4 بجے، تو کتنی ہوگی 16، ٹھیک ہے۔ یہاں پر طول کے ساتھ یہ 4 پڑھی گئی بسم اللہ میں، پھر توسط کے ساتھ بسم اللہ میں 4 پڑھی گئی، پھر قصر مع اسکان کے ساتھ بسم اللہ میں 4 پڑھی گئی، پھر قصر مع روم کے ساتھ بسم اللہ میں 4 پڑھی گئی، تو 4 یہاں پر 4 16 بن گئی۔ پھر ان 16 کو رب العالمین کا ایک دفعہ طول کے ساتھ 16 پڑھیں، پھر رب العالمین میں توسط کے ساتھ یہ 16 پڑھیں، پھر رب العالمین میں قصر مع اسکان کے ساتھ 16 پڑھیں، تو یہ بن جائیں گی 48، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو آپ کو دوسری کتاب میں لے کے چلتا ہوں، یہ آ گیا جی 48 وجوہ کا حل، ایسا پڑھیے جی۔ 48 وجوہ کا حل: تعوذ، بسملہ، العالمین، فصل کل، ان تینوں پر ٹھہرا جائے، فصل کل، ٹھیک ہے نا۔ اب سمجھائیے وہ فصل کل اور فصل کل اور فصل اول فصل ثانی یہ ہے فصل کل، ہاں جی۔ تعوذ میں الرجیم پر وقف، اسکان اور روم کے ساتھ 4 وجوہ، سمجھ آ گئی 4 وجوہ کون سی ہیں؟ جی جی جی۔ بسملہ میں الرحیم پر وقف، اسکان اور روم کے ساتھ 4 وجوہ، اور ان 4 کو ان 4 کے ساتھ ہر ایک یہاں پر 1 لے کر یہ 4 پڑھیں، طول یہاں پر طول رکھیں اور یہاں پر 4 پڑھیں، پھر یہاں پر توسط رکھیں اور یہاں پر 4 پڑھیں، پھر یہاں پر قصر مع اسکان رکھیں یہاں پر 4 پڑھیں، پھر یہاں پر قصر مع روم پڑھیں یہاں پر 4 پڑھیں، تو یہ کتنی ہو گئی 16، ٹھیک ہے۔ پھر ان 16 کو ایسے طرح ہی العالمین پر بولیے ایسا، العالمین پر وقف صرف اسکان کے ساتھ 3 وجوہ، یعنی تعوذ میں طول توسط قصر مع الاسکان قصر مع روم، بسملہ میں توسط قصر مع طول توسط قصر مع الاسکان قصر مع روم۔ تیسرا موقوف علیہ مفتوح ہے، اس میں 3 وجوہ بنے گی، طول توسط قصر مع الاسکان۔ اب الرجیم وقف اول کو الرجیم الرحیم جی وقف اول کو الرحیم وقف ثانی کے ساتھ ضرب دینے سے 16 وجوہ، اور پھر ان 16 وجوہ کو وقف آخر العالمین کی 3 وجوہ سے ضرب دیں تو 48 وجوہ بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب سمجھ آ گئی جی۔ اب آئیے اس کو ہم واپس چلتے ہیں وہیں پہ دیکھتے ہیں پھر، ہاں جی۔ اب آئیے ضرب دینے سے 16 وجوہ ہوتی ہیں، اچھا اب چلیے آگے، اچھا آگے ان 16 وجوہ کو العالمین سے اوجہ ثلاثہ میں ضرب دینے سے 48 وجوہ ہوتی ہیں۔ اب آئیے آگے ان میں سے 48 میں سے جائز کتنی ہیں، یہ بولیے جی۔ جن میں 4 بالاتفاق جائز ہیں، یعنی رجیم، رحیم،
العالمین میں طول ما الاسکان یعنی توسط. ساروں میں طول کرو، ایک ہو گئی. جی تینوں میں توسط مل اسکان کرو، دو ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد رجیم اور رحیم میں قصر مر روم کرو اور عالمین میں قصر مل اسکان کرو. یہ کتنی ہو گئی؟ 4 ہو گئی. پھر سنیں، تینوں میں طول کر لو، طول مع طول مع طول، ایک ہو گئی. دوسری ہے توسط مع توسط مع توسط، دو ہو گئی. یہ کون چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے درمیان میں؟ یہ بند کرو، آئندہ نہ ایسا کرنا. پھر سنو، طول مع طول مع طول، ایک وجہ ہو گئی. دوسری توسط مع توسط مع توسط، دو ہو گئی. تیسری قصر مال قصر مال قصر، تین ہو گئی. چوتھی قصر مار روم قصر مار روم قصر مال اسکان، 4 ہو گئے. ٹھیک ہے جی، یہ 4 جائز ہیں. اور بعض نے رجیم اور رحیم کے قصر مر روم کی حالت میں العالمین میں طول اور توسط کو جائز رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب تم الرجیم اور رحیم میں وقف بالروم کے ساتھ کر رہے ہو تو پھر العالمین پر چونکہ وقف بالروم ہوتا نہیں، وہاں العالمین میں طول بھی کر سکتے ہو. مثلا قصر مار روم قصر مار روم مع قصر مع طول مع الاسکان، پھر قصر مار روم اور توسط مع الاسکان. تو یہ 2 یہ ہو گئی. یہ 6 جائز ہیں، باقی 42 وجوب بالاتفاق غیر جائز ہیں. ایسا آگے پڑھیے. جی. اور فصل اول وصل ثانی کی صورت میں عقلی وجہیں 12 نکلتی ہیں. اچھا وہ کیسے؟ پہلے بات سن لیں. الرجیم پر ہم نے وقف کیا ہے فصل اول. میں پڑھ کے بتاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. تو پہلے رجیم پہ ہم نے وقف کیا تو 4 وجہ نکلی، اور العالمین پہ وقف کیا تو 3 نکلی. تو 4 کو 3 سے ضرب نکلیں دیں گے تو 12 وجہ بنے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی جی. فصل اول فصل ثانی کی صورت میں عقلی وجہ 12 نکلتی ہیں. بولیے. جی. فصل اول وصل ثانی کی صورت میں عقلی وجہیں 12 نکلتی ہیں، اس طرح پر کہ رجیم کے مدود ثلاثہ، مد کی جمع ہے مدود، مدود ثلاثہ، مدود ثلاثہ اور کسر مع روم کی العالمین کی اوجہ ثلاثہ میں ضرب دینے سے 12 وجہیں ہوتی ہیں. مدود ثلاثہ طول توسط قصر مال اسکان اور قصر مال روم 4 ہو گئی نا. اور العالمین میں اوجہ ثلاثہ 3 4 3 12 وجہ نکلتی ہیں. جی جی آگے چلیے. ان میں 4 وجہیں بالاتفاق جائز ہیں. طول مع الاسکان، 1 جی. توسط مع الاسکان، 2 کسر مع الکسر مع الاسکان، 3 کسر مع الروم مع الکسر بالاسکان. یہ 4 جائز ہیں، باقی 8 ناجائز ہیں. آگے چلیے. یہ اب جو ہے نا آگے چلیے، آگے کیا کہتے ہیں. جبکہ کسر مع الروم مع توسط بالاسکان اور کسر مع الروم مع الطول بالاسکان یہ 2 وجہیں مختلف ہی ہیں. یعنی اس میں کچھ کہتے ہیں جائز ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں جائز. ٹھیک ہے نا. باقی جو وجہ ہیں نا 6 وہ ناجائز ہیں. باقی وجہیں بالاتفاق غیر جائز. اور وصل اب اول دوسری آ گئی ہے. پہلے تھا فصل اول وصل ثانی، اب انہوں نے کہا کہ آپ وصل اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا لو اور العالمین کو وکھرا کر دو. یہ ہوگی وصل اول فصل ثانی. بولو جی. جی بالاتفاق. اور وصل اول فصل ثانی میں بھی 12 وجہ عقلی نکلتی ہیں، اور ان میں 4 صحیح ہیں
اور دو مختلف وہی ہی صورتحال ہیں. ہے، بدلی نہیں ہے، جو پیچھے تھی وہی صورتحال یہاں پر ہے، کیونکہ الرجیمی پہ بھی وہ 4 وجہ تھی، اب الرجیمی کو نہیں ملا دیا ہے، الرحیم پہ ٹھہرے ہیں، تو وہی صورتحال بنی ہے. جی اس صورت میں اور اس صورت میں جو وجہیں نکلتی ہیں وہ بعین مثل فصل اول اور وصل ثانی کے ہیں، اس وجہ سے نہیں بیان کی گئیں، اور وصل کل کی حالت میں العالمین کی مدود و ثلاثہ ہیں. کہتے ہیں اگر ہم تینوں کو ملا دیں وصل کل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، مدود ثلاثہ. خلاصہ یہ جی خلاصہ یہ ہوا کہ استحاضہ اور بسملہ میں 15 یا 21 وجہیں صحیح ہیں. سمجھا گئی نا، ساری ملا کے، ٹھیک ہے، ساری ملا کے کہ جی 4 تے 4 8 تے 3 12 تے جو مختلف فی بھی ملا لئیے جڑیاں نے تے او ہور وچ شامل کر لو تو او انیاں بنتیاں نے. جی 11 3 جی 14 آگے فائدہ پڑھیے. جی جی فائدہ، یہ وجہیں جو بیان کی گئی ہیں اس وقت ہیں کہ العالمین پر وقف کیا جائے، اور اگر الرحمن الرحیم پر یا یوم الدین یا نستعین پر وقف کیا جائے گا، یا کہیں وصل اور کہیں وقف کیا جائے گا تو بہت سی وجہیں ضربی نکلیں گی، اور ان میں وجہ صحیح نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وجہ سے ضعیف کو قوی پر ترجیح ہو جائے یا مساوات نہ رہے یا اقوال مختلف میں خلط ہو جائے تب یہ وجہ غیر صحیح ہوگی. ٹھیک ہے جی. انہیں کیا تمہیں جڑا پیچھے دسیا نا اعوذ باللہ بسم اللہ تے الحمد، وہ تمہیں ایک طریقہ دسیا. ہن اے دے نال تسی پورے قرآن چوں چیزاں مد نظر رکھ کے کہ اے دے چ صحیح کیڑیاں نے جیڑیاں برابر دیاں ہون، یا جیڑیاں قوی نو ضعیف تے ترجیح ہوئے، یا تے برابر ہوئے یا قوی نو ضعیف تے ترجیح ہوئے، وہ جائز نے. تے جتھے ضعیف نو قوی تے ترجیح ہوئے گی یا برابری نہ رہے یا اقوال میں مختلف میں خلط ہو جائے، مثلا کہیں پر طول میں 4 الف کر لیا، کہیں طول پر 5 الف کر لیا، کہیں توسط میں 2.5 الف کر لیا، کہیں توسط میں 4 الف کر لیا، یہ اقوال مختلف میں خلط ہو جائے تب یہ وجہ غیر صحیح ہوگی. انہوں نے ایک معیار مقرر کر دیتا. جی آگے پڑھیے. جی جی فائدہ، جب مد عارض اور مد لین عارض جمع ہوں تو اس وقت عقلی وجہیں کم از کم 9 نکلتی ہیں. اب اگر مد عارض مقدم ہے مد لین پر، مثلا جی ایک منٹ میرے خیال میں یہ ہمیں ایک دن اور لگانا پڑے گا اس کے اوپر. جی جی ٹھیک ہے، تو یہیں تک آج رکھتے ہیں. جی یہ کافی لمبا ہے آگے چیپٹر. جی جی اب یہاں سے فائدہ جب یہ ہے نا، یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں. تو آؤ بیٹا. عبد المنان جی 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 ابن قمر تھوڑا تو آپ آغاز کریں، ذرا تلاوت کا آغاز آپ کریں، پھر یہ پیچھے پڑے. کل سے ہی ان للمتقین مفازا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان
حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لہجہ تبدیل کریں اب، پھر واپس چلیں ان للمتقین. جی للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. جی لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يكون الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جی عبد المنان پڑھو بیٹا ان للمتقین سے خود کر کے پڑھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. यहाँ उठाना बात को. अब इन्ना से पढ़ूं. चलो यहीं से पढ़ लो आगे. जज़ा फिर पीछे आ जाना. आवाज उठाओ. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. अब आ जाओ वापस. जज़ा से फिर लो. खूबसूरत करके पढ़ो. आवाज उठानी चाहिए ना. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. शाबाश. अब वापस लो. वमा बैनहुम अर्रहमान. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ला यतकल्लमून से लेकर यौमुल हक पे ठहरो खूबसूरत करके. لا ला यतकल्लमून. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. शाबाश. ठीक है. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. शाबाश. ठीक है. अब्दुर्रहमान है. नहीं नहीं है. हाजी साहब आप पढ़ लें. इन्ना लिल मुत्तकीन. हाजी साहब आप भी सुनाएं. जी. हाजी साहब भी नहीं है. जी मैं है इधर हूँ. पढ़ो जनाब. जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़न हदाइक व अनाबा.
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ ہم پھر اللہ کے فضل و کرم سے حاضر خدمت ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.